हर तरह के बुरे हालात से यीशु के नाम से आजाद हो जाए। तेरी हजूरी तेरे लोगों को छुप जाए। हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं, हम तुझ पर ईमान रखते हैं। तू हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावन तू जिंदगियों को छू रहा है। तेरे लोग आजाद हो रहे हैं। रास्ता लाखर और सुंदर यीशु ने हमें आजाद किया। जिसे बेटा आजाद करे वो वाकया ही आजाद। सिताइश और तारीफ और शुक्रगुजारी खुदा हम यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया। यीशु के लिए जोरदार तालियां। आज खुदा के कलाम में से चंद बातें हम खुदावंद पर भरोसा करने के बारे में हम सीखेंगे। और मैं ईमान रखता हूँ हमें ज़रूरत है। बोलिए हमें ज़रूरत है। हमें ज़रूरत है। खुदा मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाला है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा पर भरोसा करना हमारा खुदा पर भरोसा इस वजह से है कि हमने बारहा खुदा का तजर्बा अपनी लाइफ के अंदर किया। अगर मैं पर्सनली हर एक से पूछूं तो किसी ना किसी के पास, बल्कि हर एक के पास कोई ना कोई तजर्बा ऐसा जरूर मौजूद है जिसमें उसने खुदा को भरोसामंद पाया। खुदा को क्या पाया है? भरोसामंद पाया। खुदा काबिल भरोसा है, उस पर भरोसा हम कर सकते हैं। इस दुनिया में अगर कोई शख्स बहादुर और मजबूत होता है तो हम उस पर भरोसा करते हैं कि वो हमें बचा सकता है, हमारी हिफाजत कर सकता है। मुल्क की आर्मी है तो हम भरोसा करते हैं कि जब दुश्मन हमला करेगा तो हमारी फौज हमें क्या करेगी? बचा लेगी। ये ट्रस्ट है। और ऐसे ही हम खुदा पर भी क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। जब हम किसी शख्स को रिलायबल पाते हैं तो हम उसके हर एक बात पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और हम इस बात पर भी भरोसा करते हैं कि जो कुछ वो शुरू कर रहा है वो उसको क्या करेगा? खत्म भी करेगा। याद रखिए, हम खुदा पर क्या करते हैं? भरोसा करते हैं। और हमें खुदा पर क्या करना है? भरोसा। बाइबल मुकद्दस के अंदर इसकी बेशुमार मिसालें जो है वो मौजूद हैं, जिसमें हमें मिलता है कि खुदा के लोगों ने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने उन्हें मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स में से, डिफ़िकल्टीज में से उनको बचाया, उनको रहाई बख्शी और उनको निकाला। आज आप जिस भी मुश्किल का शिकार हैं, अगर आप खुदा पर भरोसा करें तो खुदा आपको उस मुश्किल में से निकाल सकता है। हालेलुया। खुदा आपको उस मुश्किल में से क्या कर सकता है? आप मेरे साथ हैं इधर? खुदा आपको मुश्किल में से, खुदा आपको मुश्किल में से अगर आप समझते हैं कि आप पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, ये मुश्किल, ये क्या है? मुश्किल। खुदा आपको अल्लाह की हिकमत से बच सकता है। खुदा आपको किससे बच सकता है? अल्लाह की हिकमत से बच सकता है। और उस हिकमत से बच सकता है जो हिकमत आपको चाहिए, जिसमें आप बढ़ सके, तरक्की कर सके, अपनी एजुकेशन में आगे बढ़ सके,
ہمیں خدا پر کیا کرنا ہے؟ ٹرسٹ کرنا ہے، بھروسہ۔ ہمارے گھر کے مختلف حالات ہو سکتے ہیں جن کو فیس کرتے کرتے ہم تھک گئے، لیکن میں آج صبح آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں، خدا ان حالات میں سے آپ کو نکال سکتا ہے۔ ہمارا خدا زندہ، ہمارا خدا زندہ، ہمارا خدا زندہ۔ اگر خدا شدرک میثاق ابدنگو کو آپ کی بٹی میں سے نکال سکتا ہے تو خدا آپ کو بھی ہر طرح کی مشکل سے آزاد کر سکتا ہے۔ اگر خدا ڈینیل کے لیے شیروں کا منہ بند کر سکتا ہے تو خدا آپ کے لیے بھی ان شیروں کا منہ جنہوں نے منہ کھولا ہوا ہے کہ آپ کو نگل جائیں، خدا ان شیروں کے منہ کو کیا کر سکتا ہے؟ بند کر سکتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا۔ ایک دوسرے سے بولیے، ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا، ہمیں خدا کے کلام پر بھروسہ کرنا۔ خدا وفادار خدا ہے، خدا سب سے اعلیٰ ہے، خدا میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں خدا پر بھروسہ کروں گا، میں ہمیشہ اسے تکتا رہوں گا، میں اسے دیکھتا رہوں گا۔ ہاللیلویہ! میرا خدا فاتح ہے، وہ میری جنگوں کو لڑے گا، وہ مجھے فتح بخشے گا، وہ میرے ساتھ ہوگا، میں ہر طرح کی مشکل سے نکل جاؤں گا، میں بیماریوں سے نکل جاؤں گا، میں حالات پر غالب آ جاؤں گا، کیونکہ میرا خدا زندہ ہے۔ ہاللیلویہ! یہ خدا ان کے لیے زوردار کرنا۔ سے آج صبح ہم زبور 18 اور اس کی 2 آیت ہم دیکھیں گے۔ خدا کا بندہ داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند میری چٹان اور میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا ہے۔ خداوند میری چٹان، میرا قلعہ اور میرا چھڑانے والا، میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں، میری صفت، میری نجات کا سین اور میرا اونچا برج۔ ہاللیلویہ! داؤد بادشاہ اس تجربے سے واقف کہ خدا کیا بخشتا ہے؟ چھڑا لیتا ہے، رہائی بخشتا ہے، نجات بخشتا ہے، وہ میرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ مجھے مشکلوں سے کیا کرتا ہے؟ آزاد کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری مشکلیں داؤد کی مشکلوں جتنی مشکلیں نہیں، ہماری مشکلیں داؤد کی مشکلوں جتنی مشکلیں نہیں، بہت کم ہیں اس سے۔ بادشاہ کی مشکلیں ایک عام شخص کی مشکلوں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن وہ کہتا ہے خداوند میری کیا ہے؟ چٹان ہے۔ خداوند میری چٹان، یہ دوسرے سے بولیے، خداوند میری چٹان ہے۔ چٹان، چٹان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ایک ایسی جگہ جس پر ٹرسٹ کیا جائے، جسے نہ سیلاب ڈبو سکتے ہیں، نہ اسے کوئی برباد کر سکتا ہے۔ میرا خدا میری چٹان، میرا قلعہ، قلعہ کیا ہے؟ جس کے اندر آپ پناہ لے لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب جنگ ہو رہی ہوتی ہے، پرانے وقتوں میں جب جنگ ہوتی تھی، سب کچھ فتح ہو جاتا تھا، لیکن اس وقت تک فتح تسلیم نہیں ہوتی تھی جب تک قلعہ فتح نہیں کیا جاتا تھا۔ جب کوئی قلعہ فتح کر لیتا تو اس کا مطلب ہے اس نے اس سارے ملک پر کیا کر لیا ہے؟ قبضہ کر لیا۔
وہ کہتا ہے خداوند میرا قلعہ ہے، ایسا قلعہ جس پر کوئی قابض نہیں ہو سکتا، کوئی دشمن اس قلعہ پر قابض نہیں ہو سکتا۔ بے شک ہم چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں، لیکن جب ہم خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں تو خدا ہماری پناہ اور ہمارا قلعہ اور ہماری چٹان۔ یاد رکھیے دشمن کبھی بھی ہم پر غالب نہیں آ سکتا، دشمن کبھی بھی ہمیں فتح نہیں کر سکتا، دشمن کبھی بھی ہمیں سر نہیں کر سکتا، کیونکہ میرا قلعہ کون ہے؟ خدا ہے، جس پر میں کیا کرتا ہوں؟ بھروسہ کرتا ہوں۔ میرا خدا میری چٹان جس پر میں بھروسہ رکھوں گا۔ اپنے ہر طرح کے حالات میں خدا پر بھروسہ کریں، اپنی زندگی خدا پر بنائیں، اس چٹان پر بنائیں، اس کے قبضہ میں آئیں، اس کی محافظت میں آئیں، اس کے ہاتھ میں آئیں، اسے اپنی زندگی کا چارج دیں، وہ ہماری زندگی کو کنٹرول کرے، نہ کہ دوسرے لوگ ہماری زندگی کو کنٹرول کریں، نہ کہ حالات ہماری زندگی کو کنٹرول کریں۔ یاد رکھیے ہمارا خدا حالات کو بدل دینے والا خدا۔ اگر آج آپ مشکل حالات کا سامنا کر رہے ہیں تو فکر کرنے کی بات نہیں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا آپ کے حالات کو بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ حالات بدل جاتے ہیں جب خداوند ہمارے درمیان آتا ہے، زندگیاں بدل جاتی ہیں جب خداوند ہمارے درمیان آتا ہے۔ تو عزیزو، ہمیں خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو ڈیولپ کرنا ہے۔ ہم کلام مقدس کے مطابق خدا کے ساتھ اپنے رشتے کو کیا کریں؟ بحال کریں، ڈیولپ کریں۔ رشتوں کی بنیاد بھی بھروسہ ہی ہوتا۔ ہاللیلویا! رشتوں کی بنیاد کیا ہے؟ بھروسہ ہے۔ آپ کا باپ ہے، آپ بھروسہ کرتے ہیں یہ میرا باپ ہے۔ آپ کا شوہر ہے، آپ بھروسہ کرتے ہیں یہ میرا شوہر ہے۔ آپ کا بیٹا ہے، آپ بھروسہ کرتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا میں، اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں ہمیشہ دکھ دنیا سے وہاں سے ملتا ہے جس پر ہم ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن خدا ایک ایسی ذات ہے جس پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور کبھی ہمیں دکھ نہیں پہنچتا، کبھی ہمیں تنگی نہیں ملتی، کبھی ہمیں ملامت نہیں ملتی، کبھی ہمیں ریگریٹ نہیں ملتا، کبھی ہمیں شرمندگی نہیں ملتی جب ہم خدا پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کے رشتوں میں ہو سکتا ہمیں مل جائے، لیکن خدا پر بھروسہ کرنے سے ایسی کوئی بات ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ ہر ایک بات کے لیے کس پر بھروسہ کریں؟ خدا پر بھروسہ کریں۔ آج بہت سے لوگ وہ خدا پر کم بھروسہ کرتے ہیں اور اپنی ڈگریز پر، اپنی ایجوکیشن پر، اپنے مال پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے مال پر، اپنے اسٹیٹس پر، اپنی ڈگریز پر، اپنے ایجوکیشن پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، اپنے سٹینڈرڈ آف لائف پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ہمیں خدا پر بھروسہ کرنا۔ کوئی دو مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا۔ ہمیں کس پر بھروسہ کرنا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا ہے۔ ایک آیت کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے، پرووربس امثال 11 باب اس کی 28 آیت۔ آمین آمین۔ جو اپنے مال پر کیا کرتا ہے؟ بھروسہ کرتا ہے، گر پڑے گا۔
یاد رکھیے ایک ٹائم آتا ہے مال بھی بچانے کا. ہاں جی, مال بھی بچا نہیں. کون بچانے کی قدرت رکھتا ہے؟ خدا بچانے کی قدرت رکھتا ہے. خدا بچا سکتا ہے. منی اور گاڈ, کس پر بھروسہ کریں گے؟ مال پر بھروسہ کریں گے یا خدا پر بھروسہ کریں گے؟ جی کلیسیا کس پر بھروسہ کریں گے؟ خدا پر بھروسہ. کتنے لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں؟ سارے لوگ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں. کتنے لوگ مال پر بھروسہ کرتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں کرتا. یہ چھوٹا بچہ کرتا ہے. یہ سچا ہے, یہ سچا ہے, یہ سچ کیا ہے. اگر میں کہوں کہ آپ اپنے مال پر بھروسہ نہیں کرتے, خدا پر بھروسہ کرتے ہیں, تو آپ کے یہ ہدیہ کدھر ہے؟ تو پھر یہاں پر آ جاتا ہے کہ ہم مال پر بھی بھروسہ کرتے ہیں, خدا پر بھی بھروسہ کرتے ہیں. تو یہ پورا بھروسہ نہیں, یہ پورا بھروسہ نہیں. ہم نے کس پر بھروسہ کیا؟ شاید ہمارا 10% خدا کو دینا ہمارے لیے باقی جو ہے وہ کم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھیے جس نے 100% دیا ہے وہ اس سے زیادہ بھی آپ کو دے سکتا ہے. جس نے 100% دیا ہے وہ اس سے زیادہ بھی آپ کو دے سکتا ہے. ایمان, بھروسہ مال پر یا کس پر؟ خدا پر. کلام کہتا ہے 28 اس کی 11:28 میں, جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا, لیکن صادق, میرے ساتھ بولیے صادق, 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 رائچس, راست باز, ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے. صادق کا کیا مطلب ہے؟ جی, جو خدا پر ٹرسٹ کرتا ہے, جس کی سچائی, یار بچوں کو چھوڑ دیں, جس کی سچائی خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, نہ کہ اس کے اپنے سٹینڈرڈ کے مطابق, نہ کہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق. جس کی سچائی کس کے مطابق ہے؟ خدا کے سٹینڈرڈ کے مطابق, خدا کے کلام کے مطابق. جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا, لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے. صادق ہونا خدا پر بھروسہ کرنا. میرے ساتھ بولیے صادق ہونا خدا پر بھروسہ کرنا ہے. صادق ہونا خدا پر بھروسہ ہے. جب آپ صادق ہوتے ہیں اور اس کلام کے مطابق صادق ہوتے ہیں اور اپنے مال پر بھروسہ نہیں کرتے, پھر آپ خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں, چلتے ہیں. پیچھے میں ایک پاسٹر میٹنگ میں تھا, ہماری بات ہو رہی تھی اور اسی بات پر زیادہ بات کر رہے تھے لوگ کہ آج لوگ خدا پر بھروسہ نہیں کرتے. وہ جو سوچتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں, جو ان کے ذہن میں ہے اس پر بھروسہ کرتے ہیں, جو دیکھتے ہیں اس پر بھروسہ کرتے ہیں, نہ کہ کس پر بھروسہ کرتے ہیں؟ خدا پر بھروسہ. یہاں پر لکھا ہے لیکن صادق ہرے پتوں کی طرح. ہرے پتے کیسے ہوتے ہیں؟ جب درخت پہ ہرے پتے تھے, اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی, شادابی ہے, صحت مند ہے, خوشحالی ہے, اس میں لائف ہے, اس میں زندگی ہے, اس میں دوسروں کا بھی کیا ہے؟ بھروسہ ہے. صادق ہرے پتوں کی طرح سرسبز ہوں گے. خدا پر بھروسہ کرنے والے سرسبز ہوں گے. خدا پر بھروسہ کرنے والے سرسبز ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, خوشحال ہوں گے, بحال ہوں گے. ان کے گھر میں برکت ہوگی, وہ سرفراز کیے جائیں گے, ان کا مستقبل تابناک
پاک ہوگا، خدا انہیں سنبھالے گا، خدا ان کے ساتھ ہوگا، خدا ان کے آگے آگے چلے گا، خدا ان کی رہنمائی کرے گا، خدا صادقوں کی جنگ لڑے گا۔ لیکن جو خدا پر ٹرسٹ نہیں کرتے، خدا ان کی جنگ نیور۔ بے شک ہم نعرے مارتے رہے، اپنے آپ کو تسلی دیتے رہے، نعرے نورے مار کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کا اسی سے چل رہا ہے تو خدا مند آپ کو برکت دے۔ لیکن ہم اس خالی خولی عبادت کو یا خالی خولی پرستش کو نہیں مانتے۔ کاموں کے ساتھ خدا کے نام کو کیا دینا؟ جلال۔ اس سال میں ہم نے بے شمار باتیں کی ہیں کہ صرف ہونٹوں سے ہی نہیں بلکہ کاموں سے بھی خدا کے نام کو کیا دینا؟ جلال۔ ہم نے بے شمار اس سال میں اس پر باتیں کی ہیں، بات چیت کی ہے کہ کیسے خدا کے نام کو جلال دے، کاموں سے خدا کے نام کو کیا دے؟ جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے گر پڑے گا، لیکن صادق ہرے پتوں کی مانند سب۔ ایک اور آیت ہے کہ صداقت کے ساتھ تھوڑا مال جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ زندگی ہے، لیکن جھوٹ کے ساتھ بہت سا مال بھی جو ہے وہ ہماری صحت نہیں ہے بلکہ ہماری بربادی کا باعث جو ہے وہ بنتا ہے۔ تو خدا پر بھروسہ کریں، دینے کے لیے بھی خدا پر بھروسہ کریں، گیونگ کے لیے بھی خدا پر بھروسہ کریں۔ اپنے ٹائی سب دیتے ہیں، خدا پر بھروسہ کریں، خدا میری نیڈ سے واقف ہے، وہ مجھے سب کچھ کیا کرے گا؟ دے گا، دے گا۔ خدا اگر آپ کو سب کچھ دے رہا ہے، آپ کے پاس سب کچھ ہے، تو خداوند کی شکر گزاری کریں اور اس خدا کے دیے ہوئے میں سے خدا کو دیں۔ یہ کیا ہے؟ خدا پر بھروسہ کرنا۔ لیکن جب ہم اپنے وہ حصے ہم چھپا لیتے ہیں، ہم ان کو ہائڈ کر لیتے ہیں، ہم خدا کو نہیں دیتے، اس کا مطلب ہے ہم پیسے کے لیے خدا پر ٹرسٹ نہیں کر رہے، ہم دوسری باتوں کے لیے ٹرسٹ کر رہے ہیں لیکن اپنے روپے پیسے کے لیے خدا پر ٹرسٹ نہیں کر رہے۔ آج صبح چرچ میں آیا تو مجھے چھوٹی بچی نے کہا تھی جتنی بھی ہے مسئلہ نہیں ہے، جتنی بھی ہے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ خدا نے ہمیں دیا ہے ہمیں اس میں سے خدا کو دینا۔ تو میں اس بات کا یقین کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، خدا پر ٹرسٹ کرتا ہوں کہ آنے والی لائف میں اس کی زندگی میں خدا بڑے کام کرنے والا ہے۔ مثال 3 باب میں لکھا ہے اپنے مال اور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ 5ویں آیت میں لکھا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ کیسے توکل کر؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ جیب کہاں پر لگی ہوتی ہے؟ اب وڈیاں وڈیاں جیباں سامنے لگی ہے، کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ کہاں پہ لگی ہوئی ہے؟ ہاں جی کدھر لگی ہوئی ہے؟ ادھر لگی، میں لائی ہوئی نہیں، کچھ دبے گا، ادھر دل پہ جیب لگی۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے؟ سارے دل سے خداوند پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان، وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانشمند نہ بن، خدا سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر، یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہے۔ اپنے پہلے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے۔ پیداوار کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ ساری، کچھ نہیں، کیا لکھا ہے؟ ساری پیداوار۔ کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ بولے ساری پیداوار۔ اپنے مال اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداوند کی تعظیم کر، یوں تیرے کھیتے خوب بڑے رہیں گے اور تیرے ہاؤس نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ اپنے مال سے کیا ہم ٹرسٹ کرتے ہیں اپنے مال پر یا خدا پر ٹرسٹ کرتے ہیں؟
अगर हम खुदा पर ट्रस्ट करते हैं तो वो कहता है अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों का क्या मतलब होता है? मैं इस वीक में एक बात सोची, एक फ्रेज मैंने सोचा, मैं आपको बताऊंगा। खुदावंद ने पलौठे मांगे, सुनिएगा, खुदावंद ने पलौठे मांगे। आप ट्रस्ट करते हैं? ट्रस्ट करते हैं खुदावंद ने पलौठे मांगे? कलाम में लिखा है खुदावंद ने पलौठे मांगे, लिखा है जी। किन की बाइबल्स में लिखा है? हाथ जरा उठाइए, किन की बाइबल में पलौठों का जिक्र है? खुदावंद ने पलौठे मांगे, उसने कहा पलौठे किसके हैं? मेरे। पलौठा क्या होता है? उसने रोबन को क्या कहा? यकूब, जानते हैं आप? मेरी शहज़ोरी का, जी मतलब भाई बोलिएगा, मेरी शहज़ोरी का पहला फल। यकूब ने किसको कहा? रोबन को, जो उसका पलौठा था। उसने कहा मेरी शहज़ोरी का पहला फल। आपने पलौठा याद रखना, फिर बाद में जो खुदा ने मुझे फिक्रा दिया वो मैं आपको बताऊं। पलौठे का क्या मतलब? बेहतरीन किसके लिए है? बेहतरीन किसके लिए है? किसके लिए बेहतरीन? खुदा के लिए है। खुदा ने हमसे पलौठे मांगे और अपना उसके पास एक ही था, उसने वही दे दिया। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना बोलिए अपना इकलौता बोलिए, अपना हमसे पलौठे मांगे। पलौठों के बाद भी बहुत से हैं। हालेलुया। हमसे पलौठे इसने मांगे, पलौठों के बाद भी हमारे बच्चे हैं, लेकिन अपना एक ही था, उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया। हमसे वो पलौठे मांगता है, लेकिन अपना इकलौता ही हमारे लिए दे देता है। हमसे क्या मांगता है? पलौठे मांगता है, लेकिन अपना इकलौता हमारे लिए दे देता है। कैसी बात है? इसका मतलब है अपना सब कुछ हमारे लिए दे देता है और हमसे सिर्फ पहला मांगता है। अपना सब कुछ हमारे लिए दे देता है और हमसे सिर्फ क्या मांगता है? पहला मांगता है। चपाओं के पहले, इंसानों के पहले, जमीन के पहले फल, लेकिन अपना वो सब कुछ हमारे लिए दे देता है। जमीन किसकी है? आसमान किसका है? इसमें जो नबातात है वो किसकी है? इसमें जो जानवर है वो किसके हैं? इसमें जो चपाएं हैं वो किसके हैं? इसमें जो मदनियात है वो किसकी है? इसमें जो इंसान है वो किसके हैं? खुदा। और उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। और हमसे क्या मांगा है? हमसे मांगा है एक। हमसे क्या मांगा है? एक, और अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया। क्या आप उस खुदा पर ट्रस्ट करते हैं जिसने अपना सब कुछ आपके लिए दे दिया है? वो वही खुदा अपने कलाम में कहता है कि मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगा। अजीजों, ट्रस्ट, भरोसा, खुदा पर भरोसा करें, खुदा पर ट्रस्ट करें। हम अपनी लाइफ में बहुत दफा बेयकीनी की जिंदगी सिर्फ इसलिए बसर करते हैं कि हम खुदा पर भरोसा नहीं करते। जब हम खुदा पर भरोसा करते हैं, खुदा हमारी सोचों से ज्यादा देने की कुदरत रखता है। उसने कहा कि मैं तुझे सब कुछ दूंगा। मत्ती 6 बाब में उसने कहा कि मैं तुम्हारे मांगने से आप इस पर भरोसा करते हैं? आप इस पर भरोसा करते हैं? खुदा तुम्हारे मांगने से पहले जानता है।
کہ تم کن چیزوں کے محتاج ہو. جو مانگتے ہیں وہ بھی دیتا ہے, اور جو مانگتے نہیں وہ بھی وہ عطا کر دیتا ہے, کیونکہ ہمارے مانگنے سے پہلے وہ جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں. وہ ہمارا باپ ہے, وہ ہمارا باپ ہے. بولیے وہ ہمارا باپ ہے. یہاں پر کتنے باپ ہیں؟ کافی باپ. تو باپ جانتا ہے اس کے بچوں کی ضرورت کیا ہے. کتنے باپ جانتے ہیں ان کے بچوں کی ضرورت کیا ہے؟ سارے جانتے ہیں, سارے جانتے ہیں. اور اگر ہم انسان ہو کر اپنے بچوں کے لیے سب کچھ جانتے ہیں, سب کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمارا آسمانی باپ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے. وہ کہتا ہے اگر تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا چاہتے تو تمہارا آسمانی باپ تمہیں روح القدس کیوں نہ دے. تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں خدا نے صرف روح القدس کی بات ہی یہاں پر کی ہے. روح القدس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا آپ کو پھر دے رہا. روح القدس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا آپ کو پھر دے رہا ہے. آپ کو آپ کا بھروسہ وہ بڑھا رہا ہے کہ میں اپنا آپ تمہارے لیے دے رہا ہوں تاکہ تمہارے ساتھ رہوں, دنیا کے آخر تک تمہارے ساتھ رہوں. تو عزیزوں, حالات بدل سکتے ہیں, سرکمسٹینسز چینج ہو سکتے ہیں, آپ کی سچویشنز مشکل ہو سکتی ہیں, لیکن خدا ان کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا تب بدلتا ہے جب ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ بھروسہ کرتے ہیں. بھروسہ کریں گے, سب کچھ خدا ہمارے لیے کرے گا. حالات بدل جائیں گے, خاندانوں کے حالات بدل جائیں گے, زندگیوں کے حالات بدل جائیں گے. خدا آپ کو ہر طرح کی مشکل سے نکال لے گا, آزاد کرے گا. بن جائیے صالح. جو اپنے مال پر بھروسہ کرتا ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ گر پڑے گا. گر پڑنے کا کیا مطلب ہے؟ سب کچھ آتا رہے گا. لیکن صادق بولیے, صادق ہرے پتوں کی مانند کیسے ہوں گے؟ سرسبز. خدا مند آپ کو برکت دے. خدا آپ کو سرسبز کرنا چاہتا ہے. خدا مند آپ کو برکت دے. اس کی میسج ہم آگے بنائیں گے, آگے چلیں گے. خدا مند آپ کو برکت دے. آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور بھائی مشرف آئیں گے.